अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि मुल्की सियासत में एक और एहतजाजी तहरीक की गूंज सुनाई देने लगी है। बानी पीटीआई इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान की पॉलिटिकल डेब्यू होने के बिल्कुल करीब है और सियासत में उनकी एंट्री को एक मरूसी सियासत से ताबीर किया जा रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ज़रूरत पेश आई कि जो बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए मकामी क़यादत जो कोशिश जारी रखी हुई थी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज में, कभी मज़ाहमत और कभी मफाहमत की बात करते हुए ऑब्जेक्टिव ये था कि बानी पीटीआई को डयाला जेल से रिहा करवाया जाए। क्या बानी पीटीआई को मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत रिहा करवाने में नाकाम हो चुकी है और यही वजह है कि अब इस मरतबा बानी पीटीआई के दोनों बेटों को सियासी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। अगरचे के हुकूमत की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि बानी पीटीआई के दोनों बेटे पाकिस्तान आए, जी बिस्मिल्लाह, वो जाके मुलाकात करें, उन्हें मुलाकात की इजाज़त होगी। लेकिन अगर उन्होंने एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने की कोशिश की फिर कानून हरकत में आएगा, गिरफ्तारियाँ होंगी। इसी मुमकिना बयान के जवाब में बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमाइमा खान ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए। तो सवाल यह है कि ऐसे हालात के अंदर जब हुकूमत तैयार है कि अगर बानी पीटीआई के दोनों बेटों ने पाकिस्तान आकर एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लिया तो फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो क्या ऐसे हालात में भी कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि बानी पीटीआई की 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और अडयाला जेल में गिरफ्तार हुए, उनको 2 साल मुकम्मल होने हैं, जिसकी वजह से पीटीआई 5 अगस्त से मुल्क भर के अंदर एक मुनफरिद नौइयत का एहतजाज शुरू करने जा रही है। ये एहतजाज किस हद तक बानी पीटीआई की रिहाई में कारगर साबित हो पाएगा और इसके साथ सवाल यह है कि क्या बानी पीटीआई अब एक नई बाजी खेलने को मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून भी इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राब्ते में है और सबकी नज़रें मखसूस नशिस्तों के बाद इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर लग चुकी हैं। क्या हुक्मरान इत्तेहाद, मरकज़ में जो हुक्मरान इत्तेहाद है, क्या सेनेट के अंदर अपनी जो उनकी मुकर्रर नशिस्तें हैं सेनेट की, उससे ज़्यादा सीटें उड़ाने में कामयाब हो पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अचानक डिसइंफॉर्मेशन पर मबनी मुहिम क्यों चली और उसके साथ एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के हालात ख़राब दिखाई दे रहे हैं और हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ ने वहाँ पर कोयटा से पंजाब आने वाली बस से मासूम शहरियों को उतार कर उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वहाँ पर अगरचे ऑपरेशन जारी है लेकिन भारत अपनी इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने से आखिर कब बाज आएगा। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ खुलासा साहब, जबकि जूम लिंक पर हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। शानदाना गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन अलीमा खान साहिबा का ये शॉर्ट सुनते हैं जिसमें उन्होंने बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सलमान से मुतल्लिक उन्होंने क्या बात की, इसके बाद शानदाना साहिबा से बात करेंगे। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहा है उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करें और ना ही हमें दी है। तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। जी नाज़रीन, अलीमा खान साहबा की ने को आपने सुना, वो बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सलमान की आमद से मुतल्लिक और उनके रोज़ से मुतल्लिक उन्होंने क्या बात की। शानदाना गुलजार साहबा, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की सियासत में एक और एहतजाजी तहरीक की गूंज सुनाई दे रही है लेकिन एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है कि इस मरतबा बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सलमान भी आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे उनकी आमद का मकसद क्या बानी पीटीआई से मुलाकात करना, चूंकि उनसे जैसे कहा जा रहा है कि उनकी टेलीफोन पर बात नहीं हो पा रही, क्या उनकी आमद का मकसद सिर्फ खामोशी से आना है और प्रोटोकॉल के मुताबिक जाकर अडयाला जेल में मुलाकात करना है, या 5 अगस्त से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क भर के अंदर
ایک مختلف نوعیت کی احتجاجی تحریک پلان کر چکی ہے، اس احتجاجی تحریک کا بھی یہ دونوں حصہ ہوں گے؟ بہت شکریہ بلانے کا جی. دیکھیے آپ نے بہت سارے سوال پوچھے، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمام کا بریفلی جواب دوں. پہلی بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز بھی ہیں اور وہ برٹش سٹیزنز بھی ہیں. اب پاکستان میں تو آپ آدھی رات کو بھی کسی کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کو مار دو، سڑک پہ پھینک دو اور اس پہ غدار کا لیبل لگا دو تو چل جاتا تھا. یہ چورن بکتا تھا جنرل ضیاء کے زمانے تک، جنرل مشرف کے زمانے میں بھی ایک حد تک بکا، لیکن جب ڈاکٹر شازیہ کا ریپ ہوا بلوچستان میں تو اس کے بعد سے ڈرامہ بازی ختم ہو گئی. اب آپ کسی کو اٹھا لیں، بند کر دے، کال کوٹری میں پھینک دیں، اس پہ غدار کا لیبل لگا دے، کوئی مارنے کو تیار یہ ہے نہیں. اب کلبھشن یادو پاکستان میں گندے گندے قاتل، غدار، چور، ان کی فیملی ان سے ملتی ہے، ان کے آئینی حقوق ہیں، ان کے قانونی حقوق ہیں، ان کے اسلامی حقوق ہیں، لیکن عمران خان کے لیے وہ تمام حقوق سلب کر دیے گئے ہیں. تو ایک بہت نیچرل نارمل سا ریاکشن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں لوگ اس پہ کتنے حیران کیوں ہیں کہ جب دو جوان بیٹوں سے ان کے باپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، بات نہیں کرنے دی جا رہی، تو وہ تو آئیں گے باپ سے ملنے. گورنمنٹ نے تو واضح کہا ہے کہ وہ دونوں آئیں، اپنے والد سے مل سکتے ہیں، نہیں رکاوٹ ہوگی کوئی بھی، لیکن اگر احتجاجی تحریک کا حصہ ہوں گے پھر قانون حرکت میں آئے گا. دیکھیں گورنمنٹ اس وقت کوئی ہے نہیں. فارم 47 کے غنڈے ہیں، چاہے رانا ثنا ہے، چاہے محسن کیانی ہے، یا محسن کیا نام ہے اس آدمی کا، نقوی، انٹیریئر منسٹر، یہ سارے غنڈوں کا ایک گروپ ہے. یہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. میں تو فارم 47 والوں کے ساتھ بھگتتی ہوں نا اسمبلی میں بیٹھ کے. ان کی اتنی ہمت ہے نہیں کہ وہاں پہ اٹھ کے مائکرو فون میں آواز ان کی نکلے. تو معذرت کے ساتھ جو لوگ بوٹوں کے ساتھ آئے ہیں اسمبلی میں اور ووٹوں کے ساتھ نہیں آئے نا، تو ان کی بات کی نہ کوئی اوقات ہے نہ اس کی کوئی ویلیو ہے. یہ لوگ اتنے بزدل ہیں. انہوں نے بی بی عمار کو قتل کیا، میاں باغ فاروق کے بیٹے کو. انہوں نے ذل شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا، ٹارچر کر کر کے. وہ بچہ تھا لاہور کا، ایک اسپیشل چائلڈ تھا لیکن ایج اس کی زیادہ تھی. انہوں نے اس طرح ارشد شریف کو قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے اس کو کیا. اور یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم قانونی قاعدے میں رکھیں گے. آپ بلال اور قاسم پہ کون سا قانون لگائیں گے؟ پہلے یہ تو ہمیں بتائیں پاکستان میں قانون ہے کون سا. لیکن شاندان صاحب ہمیں یہ تو بتا دیں، میں بھی، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں بیٹوں کی آمد کا مقصد کیا صرف ملاقات ہے یا وہ احتجاجی تحریک کا حصہ بھی ہوں گے؟ دیکھیں وہ دونوں بچے پاکستانی بھی ہیں. کیا پاکستانی کو روک سکتے ہیں احتجاج سے؟ کس قانون کے نیچے روکیں گے؟ فرض کریں وہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے اپنے والد کے لیے، کون روکے گا ان کو؟ کس قانون کے نیچے اس کو روکیں گے؟ وہی قانون ہے جو علیمہ خان پہ بھی لگتا ہے، جو علی امین پہ بھی لگتا ہے، جو جنید اکبر پہ بھی لگتا ہے، شیخ وقاص اکرم پہ بھی لگتا ہے، آنا پہ بھی، شہریار پہ. وہی قانون لگے جو سارے پاکستانیوں پہ لگتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستانی عدالتیں، پاکستانی قوانین یہ کسی گھر کی نوکرانی کی عزت رکھتے ہیں، گھر کی لانڈی کی عزت رکھتے ہیں. یہ صرف کاغذی چیزیں ہیں. یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. 24 گھنٹے کل ANP کے ایک لیڈر کو امن مانگتے ہوئے شہید کر دیا گیا. ڈاکٹر عافیہ کے لیے موومنٹ پہ موومنٹ چل رہی ہے، لیکن اس کے لیے یہ بے حس فارم 47 والے امریکہ سے بات کرنے کو تیار نہیں کہ اس بے گناہ عورت کو چھوڑ دو. KPK میں بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، آسمان سے بھی ٹپک رہے ہیں دہشت گرد، KP سے زمین سے بھی اگ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تو کوئی موومنٹ ہم نہیں دیکھتے. بس سلیمان اور قاسم عمران خان کے بیٹے آ رہے تو کوئی موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے. یاد رکھیں یہ بدنیت موروثی خاندانوں کا کام ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں موروثیت بیٹھی ہوئی نا. ان کو لگتا ہے کہ جس طرح مریم پارٹی کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلاول اپنی ماں کی پارٹی کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس طرح شاید قاسم اور سلیمان بھی آ رہے ہیں خان صاحب کو ریپلیس کرنے. یہ یاد رکھے اس PTI میں کوئی موروثیت نہیں ہے، کوئی -1 نہیں ہے. خان کی بہنیں ہمارے لیے مقدس، خان کی بیوی کی ہم عزت کرتے ہیں. خان کے بیٹے آئیں گے ان کا خیر مقدم کریں گے. ہم وہ پارٹی نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں کہ جی اب یہ بادشاہت ہم نے بانٹے. یہاں کچھ نہیں بٹتا. دس از عمران خان's پارٹی. بالکل ٹھیک. شاندانہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. کلاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. صاحب کافی دنوں سے یہ ڈیبیٹ تو جاری ہے، کرٹیکل حالات ہیں، اور کچھ حالات کے بعد کی شاندانہ گلزار صاحبہ نے کرٹیکل ہے سچویشن. گورنمنٹ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ گنڈا گردی کرتی ہے، گرفتاریاں کر لیتی ہے، لوگوں کو اٹھا لیتی ہے، تو کرٹیکل سچویشن ہے. تو سوال یہ جب سچویشن اتنی کرٹیکل ہے اور بانی PTI کو رہا کرانے کا جو ٹارگٹ تھا، جو کوششیں تھی جو پارٹی لیڈرز کی تھیں، کیا وہ مقامی قیادت وہ اس کو پورا نہیں کر سکی؟ اس طریقے سے لوگوں کو باہر نہیں نکال پا رہے؟ کیا انہوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ اس کرٹیکل حالات کے باوجود، گورنمنٹ کے ممکنہ ریئیکشن کے باوجود قاسم اور سلمان کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے صاحب. ظاہر ہے ایک اس کی، اور میں زیادہ طور پر سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے
یہ ایکسٹریم ریئیکشن دے کے اس خبر کو بڑا کیا ہے. وہ شاید وہ پی ٹی آئی کو جس انجیکشن کی پولیٹیکل انجیکشن کی ضرورت تھی, سپورٹ کی ضرورت تھی, تھوڑا سا درمیان میں ہم نے دیکھا پچھلے اگر نومبر کے بعد جو ان کی سپورٹ یا ان کا پیشن یا ان کا جو بھی تھا حکومتی اگر اداروں کی کارروائیاں ان کے خلاف وہ سب سے تھیں, تھوڑی سی جو سلو پیسڈ ہوئی تھی, لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو وہ شاید اپنے تمام طرح ایفرٹس کے باوجود انٹرنل فائٹس ہیں, لیڈرشپ کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے تھے, تو ان کو جو تھوڑا سا ایک اس میں کہتے ہیں کوئی نئی چیز کی ضرورت تھی کہ جو تھوڑی سی خبروں میں ہے, تھوڑا سا دوبارہ کہ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, کوئی نئی چیز سم تھنگ نیو وہ جیسے کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ قاسم اور سلمان کی شکل میں انہیں ملی ہے, اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا ایک اس میں بڑا رول ہے. کہ آپ سے ایک سوال ہوا ابھی, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی قاسم سلمان آئیں گے, جیسے ایک ہوتا ہے اپنے باپ سے ملیں یا آ کے وہ اگر لیڈ کریں جلد سے جلد جو بھی کرنا چاہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا بڑا ریئیکشن دینا کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے یا ان کو وہاں پہ برٹش ایمبیسی ریکور کرائے گی, فلاں کرائے گی, اور اوپر سے پھر انہوں نے اگین آپ نے دیکھو جمیمہ خان صاحبہ نے بھی لندن سے ایک انہوں نے ٹویٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس ایشو کو بڑا کیا ہے. جی وہ حالانکہ کہہ سکتے تھے بھی ٹھیک ہے بیٹے ہیں, ملنا آنا چاہتے تھے, ویلکم, آئیں آ کے ملیں باپ سے, ان کو رائٹ بنتا ہے نمبر 1. دوسرا, کل کو اگر وہ آ کے لیڈ کریں گے, کوئی لائن آرڈر کی سچویشن پیدا تھی اگر ہوتی ہے تو لا ول ٹیک اٹس اون کورس. دیٹ شوڈ ہیو بین ا پراپر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ فرام مطلب حکومت کی طرف سے, وزیر ہیں جو لا منسٹر بھی رہے, انٹیریئر بھی رہے, وہ ہونا چاہیے تھا. اور رانا ثناء اللہ صاحب اس طرح کے کاموں کے لیے مشہور ہیں. بالکل ٹھیک. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب کہ اس میں سلمان اور قاسم جو ہے واقعی آتے ہیں, بالکل ٹھیک, آتے ہیں, سے ملاقات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کیا یہ رسک لینے کو تیار ہیں؟ پاکستانی پالیٹکس کا جو کلچر ہے جی یہاں پہ تو آپ پتہ سیاست میں جان دینی بھی پڑتی ہے, لینی بھی پڑتی ہے. بالکل بھٹو صاحبہ کا بھی دیکھا ہم نے, بھٹو صاحب کے بیٹھا ان کا دیکھا, نواز شریف صاحب بھی جیل میں گئے اور لیڈرشپ بھی گئے, عمران خان صاحب خود بھی جیل میں ہیں. سو پاکستان میں تو آپ کو پتہ پاور پالیٹکس کے لیے یہاں پہ تو کوئی رحم نہیں دکھایا جاتا ایک دوسرے پہ. بالکل درست کہا آپ نے. شاندانہ صاحب, کلاسا صاحب نے بھی کچھ حالات کی منظر کشی کی اور شروع میں آپ نے بھی حالات کے اوپر بات کی, تو ایسے کریٹیکل حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے کے امکانات موجود ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, دونوں صورتوں میں کہ پارٹی کے اندر کسی لیول پر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ قاسم اور سلیمان اس موقع کے اوپر ان کا پولیٹیکل ڈیبیو ہو جانا چاہیے, اور وہ پولیٹیکل ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ جی. ہماری تو پارلیمانی پارٹی میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. قاسم اور سلیمان وہ خان صاحب کی اولاد ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں. اور ایز آئی مینشنڈ ارلیئر, انلائک دیز موروثی پارٹیز کہ جس طرح نون اور پیپل یہ باقی ہوتے کہ دوسرے کے بٹوے اٹھائیں اور جوتے صاف کریں, پی ٹی آئی میں یہ کام نہیں ہوتا. ہم علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جب انہوں نے پکارا, ہم جیل گئے ہیں, ان کے ساتھ اٹیالہ گئے ہیں, مارے کھائی ہیں منیز نے, ایم پی ایز نے. ہمارے ایک منسٹر ہیں کے پی کے سہیل افریدی, اس کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں پنجاب پولیس, کیونکہ مریم تو ماشاء اللہ ان کو یہی وراثت میں ملا نا, بدماشی کرنا. تو ہم نے تو ہر قربانی دی ان کے ساتھ, اور خان صاحب کے بیٹے بھی جب آئیں گے وی ول اسٹینڈ بائی دیم. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی اس پہ فارمل گفتگو ہوئی ہے پارٹی کے اندر, آئی ایم ناٹ اویئر. پارلیمانی پارٹی میں اس وقت 92 یا 89 ایم این ایز ہیں. ہمارے 3 بھائی جو ہیں, بلال صاحب, فراز صاحب اور احسان ورک, ان تینوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو جیتی ہوئی سیٹیں فارم 47 والوں کو پکڑا دی. ڈزنٹ میٹر, بٹ ٹوٹل ہم 92 ایم این ایز ہیں. اور ایسی کوئی بات اب تک نہیں ہوئی کہ قاسم اور سلیمان اگر انشاءاللہ پاکستان آئیں گے. البتہ جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے جو وہ امریکہ کرنے جا رہے ہیں, ہم اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یاد رکھیے گا, یہ جو بھی سمجھتا ہے کہ کبھی بھی امریکہ یا یورپین یونین پاکستانیوں کا ہو جائے گا, جس طرح میں نے اکثر سنا ہے بڑے بڑے محفلوں میں لوگ, بڑے بڑے عہدے دار لوگ, بڑے اپنے آپ کو مقتدر ہلکے کہنے والے لوگ اکثر چائنیز لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بدبودار ہیں, اگر غلامی کرنی ہے تو انگریزوں کی کرو, انگریز جرنیل کی کرو, برٹش کی کرو, امریکن کی کرو, چائنیز جرنیل ہم نہیں مانتے. میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے نجی محفلوں میں. لیکن انٹرسٹنگ کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے بھی آدھے اسی ریس سے ہیں, اور وہ جب جائیں گے اور امریکہ میں بات کریں گے اس چیز پہ زیادہ دھیان دیں. وہ پاکستان آئے نہ آئے, دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دیم. ان کی سیفٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ان کی والد کی مرضی پہ. ابھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میڈم پی ٹی آئی کو ابھی بھی امریکہ سے امیدیں وابستہ ہیں. کس کو؟ پی ٹی آئی کو, آپ کو ابھی بھی ان حالات میں جو کچھ پچھلے 8-10 ماہ میں ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے اور دن رات اس حکومت کی سپاسلار کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے, تو وہاں سے بھی آپ کو امیدیں وابستہ ہیں؟ لیٹ می ٹائی دس اپ فار یو. دیکھیں, آپ نے بات قاسم سلیمان سے کی. میں نے کہا کہ اگر قاسم سلیمان کی آپ نے کوئی موومنٹ دیکھنی, وہ دیکھیں کہ جب وہ یو کے جاتے ہیں, ان دیر یو ایس جاتے ہیں, دیر کیپیسٹی از یو کے سٹیزنز, ناٹ از پاکستانی سٹیزنز. ٹھیک ہے, ان کا وہ جینوئن ڈیول سٹیزنز ہیں, وہ ہماری طرح براؤن صاحب نہیں ہیں. دوسری بات,
جو آپ نے بات کہی نا ٹرمپ والی بات، میں نے 100 دفعہ کہی تھی ایون بیفور ٹرمپ سلیکشن، کہ ہم نے کبھی بھی ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ نہیں کی تھی. احسن اقبال نے کہا تھا کہ عمران خان موڈی اور ٹرمپ ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. بلاول نے انٹرنیشنل فورم میں بیٹھ کے ٹرمپ کے بارے میں مذاق اڑایا تھا. مریم نواز نے، ان سب نے کیا تھا، آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا تھا. اور جس دن ٹرمپ الیکشن جیتا، اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کی، ناکام کرنے کی کوشش، اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی. ان کی امیدیں تھی، ہماری کوئی امید نہیں تھی ٹرمپ سے. ان کو اور یہ معذرت کے ساتھ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان سے آپ بحث بھی نہیں کر سکتے. ٹرمپ کو پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں جتوایا، ٹرمپ کو پیک نے جتوایا ہے، اور وہ ابھی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میں نے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. اب احتجاجی تحریک تو فائنل ہے، 5 اگست سے علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر بات بھی کر چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے وہ لیڈرز جو پارٹی کے ہر مشکل سچویشن میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، کوٹ لکھپت جیل میں وہ بھی قید ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونا چاہیے. اور پارٹی کے اندر ایک بڑی تعداد ہے سینئر قیادت کی جو چاہتی ہے کہ احتجاج کی بجائے، بہت ہو گیا اب مزاحمت کی بجائے مفاہمت یا مذاکرات ہونے چاہیے. اور جب بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ 5 اگست سے آپ احتجاجی تحریک شروع کریں ملک بھر کے اندر اور یہ ایک فیصلہ کن راؤنڈ ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ جو مذاکرات کے حامی ہیں کیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، احتجاجی تحریک کو انڈورس کریں گے، یا وہاں سے پارٹی کا کوئی اندازہ؟ چونکہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو اس سچویشن میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو آواز نہیں اٹھا سکتا، وہ الگ ہو جائے. تو پارٹی کے اندر کوئی دراڑیں پڑ سکتی ہیں اس احتجاجی تحریک کے فیصلے پر؟ دیکھیے خان صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی، اور خان صاحب بھی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہے. ہم تو خان صاحب جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بٹ نان دا لیس بھٹو صاحب کا جو چیپٹر ہے وہ پاکستان کا ایک بہت ہی تکلیف دہ چیپٹر ہے. اور اس سے اگر ہم نے ایک چیز سیکھی، ہم نے ایک لیسن اخذ کیا، وہ یہ تھا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی کی طرف یہ جا رہے تھے، پارٹی میں سب اچھا سائلنس، سب ایک پیج پہ تھے، نہ مفاہمت نہ مزاحمت، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی. آپ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں اور اوپنلی ڈفرنٹ قسم کی بات کرتے ہیں. ہم موروثی پارٹی نہ تھے نہ بنیں گے. ہمیں اللہ کو سجدہ کرنا ہے، عمران خان کو نہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اور اسی سبق ہمیں یہ سکھایا لا الہ الا اللہ کا، which means کہ we will disagree, which means ہم میں ڈوز بھی ہوں گے، ہاکس بھی ہوں گے، اور ہائیبرڈ بھی ہوں گے، ناٹ وہ دوسرا والا ہائیبرڈ جو تھا، نیوٹرل والا ہائیبرڈ نہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، پیور مفاہمت، چاہے وہ عمران خان کی تکلیف کے باعث کیوں نہ بنے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا. جو مزاحمتی ہیں وہ تو آپ کو پہلے سے سارے پتہ ہے. اور جو بیچ والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں، عمران خان کے حق میں مفاہمت بھی ہو، اور اگر مفاہمت رزلٹ نہیں پروڈیوس کر رہی، مزاحمت پہ چلیں گے، آئی تھنک وہ لوگ جیت پائیں گے. وہ لوگ پاکستان کے اور خان کے اصلی ورکرز ہیں. لیکن لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، اگر خان ایک دفعہ کہہ دیا، کوٹ لکھپت والے ہمارے لیے بہت معتبر ہیں، ہمارے لیے بہت، اب بیچارے جس تکلیف سے وہ پچھلے 2 سال سے گزر رہے ہیں، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن the final word will always be عمران خان. بالکل ٹھیک، فائنل ورڈ عمران خان کے ہوں گے. کہا صاحب آپ نے کالم لکھا، بڑا انٹرسٹنگ کالم تھا کہ بانی پی ٹی آئی نئی بازی کھیلنے کو تیار ہیں. ساتھ آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیاست بے رحم لوگوں کا کھیل ہے جس میں کوئی سگا کسی کا سگا نہیں. اس کھیل میں جان دینی بھی پڑتی ہے، جان لینی بھی پڑتی ہے. تو اب سنیریو جہاں پہنچ چکا ہے، اور پارٹی کے اندر مذاکرات کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھی، تحریری طور کے اوپر انہوں نے کہا، سائن کیے، لیٹر پارٹی تک پہنچا، پھر اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی، اور خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ نئی بازی کھیلنے کو تیار ہیں. اسی وجہ سے قاسم اور سلمان کا نام بھی آیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ کن راؤنڈ ہے؟ بانی نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ پارٹی کے اندر بھلے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں، الگ ہو جائیں، انہوں نے احتجاجی تحریک کے ذریعے سے ہی فیصلہ کن راؤنڈ کر کے اپنا ڈیزائرڈ رزلٹ لینے ہیں. اب یہ ایسی سٹیج آ گئی ہے. میں نے سوال نشان کے ساتھ یہ ہیڈ لائن ہے اس کی کالم کی نا، کہ کیا خان صاحب نئی بازی کھیلنے کو تیار ہیں. اٹ وازنٹ مطلب یہ کوئی سویپنگ میں نے نہیں کہا، جسٹ اے لیفٹ اے کوسچن اینڈ دین اے ڈیبیٹڈ اٹ. کیونکہ اس کے تھوڑے 2-4 مہینے میری ابھی بھی رائے ہے، آئی مے بی رانگ، کہ عمران خان یہ رسک نہیں لیں گے کہ قاسم اور سلمان جو ہے پاکستان جیسی یا پالیٹکس میں جہاں پہ وائلنٹ پالیٹکس ہے، جس کی بڑی بیڈ اور بڑی انتہائی مطلب افسوسناک ہسٹری بھی ہے، ہم نے دیکھی ہوئی ہے، کہ اس میں اپنے بچوں کو وہ لائیں گے یہاں پر. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ان کی بھی، میرا خیال وہاں سے زمان پارک میں جب تھے تو اس وقت بھی ان کی 1-2 ویڈیو سامنے آئے تھے جس میں پوچھ رہے تھے، بچے آنا چاہ رہے تھے شاید، انہوں نے کہا سیکورٹی کے کیا انتظامات کیسے ہوں گے. سو بینگ اے فادر آپ یہ خود تو تکلیفیں مطلب فیس کر لیتے ہیں بچوں کے لیے، میں بھی کر لوں گا، آپ بھی، باقی سارے کر لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. سو ایک پرابلم وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کا اور بشرا صاحبہ کا بھی ہے. بشرا صاحبہ بھی پارٹی میں ایک پرومیننٹ
پرومیننٹ رول چاہتی ہیں بلکہ وہ ازیوم کر چکے ہیں اور لاکھ کہتے رہے کہ میں پولیٹیکلی طور پر ایکٹیو نہیں ہوں یا میں اس وقت جیل میں ہوں, تو وہ بھی تو جلوس کی قیادت وہی کر کے لائی تھی. سو میں نے جو اس میں بات کی تھی, جو بازی والی بات ہے کہ انٹرنلی طور پر فیملی کے اندر پرابلم آئیں گے, ہم اس کو لاکھ کہتے رہیں, ڈینائی کرتے رہیں, لیکن علیمہ خان صاحب اور بشرا صاحبہ کے یا بشرا صاحبہ کے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے, یہ اگر نومبر والے جو آپ کو یاد ہوگا سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا انہوں نے اس کے حامد رضا صاحب کو اچھی خاصی انہوں نے سنائی تھیں, آپ کو یاد ہوگا اچھے خاصے مسئلے بنے تھے. سو ان حالات میں خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہے؟ پارٹی کو دیکھ چکے ہیں, بات چیت ہو نہیں رہی, کہیں پہ کوئی فارن انٹرونشن مین کوئی امریکہ سے بھی جو اگر تھوڑا سا تھا کہ شاید وہ دباؤ ڈالیں وہ چیزیں بھی نہیں ہو سکی. تو لاسٹلی جو میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی بیٹی آئی, بے نظیر بھٹو صاحب آئیں, ان کو سرکمسٹانسز نے مجبور کیا یا وٹ ایور جو بھی کیا. نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو لے کر آئے, یہ بھی جیلوں میں گئے, وزیر اعظم بھی بنے, وزیر اعلیٰ بھی بنے, پھر ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویلنٹائن بھی دیکھا, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی دیکھا, لیاقت علی خان صاحب کا بھی دیکھا, نواز شریف جیل میں, یوسف رضا گیلانی صاحب, شاہد خقان عباسی صاحب, لمبی لسٹ ہے, شہباز شریف صاحب خود. تو پاکستانی پالیٹکس ابھی جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سو پاکستانی پالیٹکس ایک ہی چیز پہ چلتی ہے جو صدیوں سے انسانی رول ہے. اس پاور کے لیے آپ جان دے بھی سکتے ہیں, جان لے بھی سکتے ہیں. دس از اونلی رول. یہ ہمیشہ تھرو آؤٹ ہسٹری ہندوستان میں یہ زیادہ رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک. یہاں پہ تو بھائی بھائی کو قتل کرتے رہے, مطلب اورنگزیب نے 4 بھائی قتل کر دیے تھے جسٹ فار دا سیک آف ہز, اور بڑی ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہاں پہ کوئی کسی کا سگا نہیں ہے. سو یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس پالیٹکس میں جو پاکستانی ہے اپنی فریڈم کے لیے یا باہر لانے کے لیے, کیا میں نے اتنا بڑا جوا کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا. سو بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بڑا کلیئرٹی سے آپ نے پروجیکشن کی فیوچر کی. شاندانہ صاحب ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور اس کے ساتھ سینئر رہنما پیپلز پارٹی خورشید صاحب نے ملاقات کی. اس سے پہلے نون لیگ کا وفد بھی ملاقات کر چکا ہے. سب نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب سینٹ کی جو نشستیں ہیں خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہونے, اس پر سب نے نظریں جما لی ہیں. اگرچہ کہ کنڈی صاحب نے دوبارہ سے کہا کہ جلد نمبر پورے ہو گئے تو ہم طریقہ عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو وہاں پر اپوزیشن ہے وہ 2 سے 3 سیٹیں میکسیمم سینٹ کی نکال سکتی ہے, 2 بنتی ہیں, تیسری اپسیٹ ہو کر نکال سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی 5 سیٹوں پر نظریں جما کر بیٹھی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر اب کوئی بہت سے ارکان کا جو سٹیٹس آزاد ہو گیا, وہ پارٹی ڈائریکشن کو شاید فالو کرنے کے پابند ہے یا نہیں, اور پارٹی کا ڈسپلن اپنی جگہ کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ جو ریکوائرڈ سیٹیں ہیں جو بنتی ہیں پی ٹی آئی کی, آپ ان کو بچا پائیں گے؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے آپ کے ارکان کو نہیں توڑ پائیں گے سینٹ الیکشن میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, توڑ جوڑ تو ان کا کام ہے, یہ تو ہیں بھی اوپاری, چاہے نون لیگ والے ہیں چاہے پیپل والے ہیں, یہ باقی سارے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح پارلیمنٹیرینز کو آئے دن خریدتے رہتے ہیں. تو یہ کوشش کریں گے, ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. 3 مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس میں سب کے ساتھ لین دین شروع ہو چکا ہے. نو بڈی بلیو دیٹ اسٹوری. اب وہ سچ ہو رہی ہے. اب دیکھیں, انڈیپینڈنٹ ہو یا نہ ہو, ہم نے ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے کہ ہمیں نظریاتی لوگ چاہیے سینیٹرز. اگر کوئی بک رہا ہے, نہیں بک رہا, آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے بکنے سے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا, یہ تو سیکرٹ بیلٹ ہوگا, لیکن سیکرٹ بیلٹ کتنی دیر سیکرٹ رہتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کس نے کتنے پیسے لیے, کہاں چلا گیا. جو لوگ کل رکشے میں اسمبلی میں آتے تھے اب ان کی بیٹیاں ملک سے باہر پڑ رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ گیلانی صاحب کو سینٹ میں کیسے لایا گیا, کون لایا ان کو, حفیظ شیخ کے خلاف. یہ ساری چیزوں سے ہم کتنی دفعہ گزر چکے ہیں. اور سینٹ تو دیکھیں, یہ تو ہے ہی ایز آئی سیڈ کسی اور کی گھر کی زینت. یہ تو بکتی ہے, یہ تو کبھی بھی عزت حیا سے, ہاں سنیا نشتر جیسے لوگ حیا عزت سے آئے, ڈاکٹر ہمایون نعمان جیسے لوگ, بہت ایسی ملاقات کیا کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں. مجھے تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مفاہمت کر لیں وہ پنجاب کی طرح. اگر ہم مفاہمت کر لیں گے اور شاید دیٹ پریویلز, آئی ڈونٹ نو اگر پارٹی میں یہ ویو ہے کہ مفاہمت سے سیٹیں کر لیں, بٹ دین ہاؤ ول یو ٹرسٹ دیم کہ جب سخت وقت آئے گا اور جب ووٹ دینا ہوگا عمران خان کے لیے تو ہم کیسے ٹرسٹ کر پائیں گے؟ سو آئی وڈ, یہ ایک فلوئڈ سچویشن ہے. مجھے پتا ہے کہ اس 26ویں ترمیم کے بعد جو مر چکی ہے سپریم کورٹ, اور اس کے بعد یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوئی بینچ آ گیا جو انہوں نے خواتین اور جو ریزرو سیٹس مائنورٹیز کی سیٹس پہ کیا ہے, اس سے تو انہوں نے پورے پاکستان کا, بھٹو صاحب کے بعد جو میرے لیے شاید ایک سانحہ تھا بی بی شہادت کے علاوہ جو آرمی پبلک اسکول کا تھا, دیٹ واز, لیکن وہ دشمن نے کیا تو الگ بات ہے, دشمن کو قومی مفاد میں اور پبلک انٹرسٹ میں ملک سے باہر بھیج دیا. بٹ یہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ جو انہوں نے گلا گھوٹا ہے آئین کا, قانون کا, انفارچونیٹلی یہ چیزیں ریباؤنڈ ہوتی ہیں. سو آئی ہیو زیرو ایکسپیکٹیشنز آف ڈیسنسی اور آنیسٹی فرام اینی ون ان دس انٹائر میٹر. یس, پی ٹی آئی والوں کا امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروف کریں گے کہ وہ خان کے حلالی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر حلالی نہیں رہے
بہت لوگوں کو اس پارٹی سے نکالا گیا. اگر علیم ترین نہیں رہے تو اور بھی نہیں رہیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑی باتیں ہم سنتے تھے کہ جی خان کو فلانے نے پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دیا, فواد چلا گیا, فیصل باوڑا چلا گیا, فلانا چلا گیا, وہ پارٹی ہل کے رہ گئی. پارٹی ماشاءاللہ سے پاکستان کی 87% عوام کو کمانڈ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. This is all about Imran Khan and about the people of Pakistan whose will he represents. So it hardly matters. Let me tell you something. بالکل ٹھیک. شہنانہ گلزار صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور یہ واقعی ہی تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں امتحان ہے کہ ان کے ارکان کیا اپنی وفاداریاں پارٹی سے قائم رکھتے ہیں یا لابنگ یا دیگر عوامل کے ذریعے سے اپنی وفاداریاں کسی اور کی جھولی میں ڈالتے ہیں. یہ وقت طے کرے گا. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کلاسا صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاسا صاحب, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو خلاف معمول ایک بڑا طویل ایک بیان جاری کرنا پڑا کہ صدر مملکت آصف زرداری کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا رہا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے متعلق جو خبریں چل رہی تھیں وہ بالکل غلط ہیں, اور حکومتی شخصیات بھی اس حوالے سے تردید کرتی رہی ہیں, لیکن وزیر داخلہ نے بہت تفصیل کے اندر اس معاملے کی تردید کی. لیکن یہ معاملہ گزشتہ 6-7 ماہ سے مختلف مواقعوں کے اوپر منظر عام پر آیا, جس میں کہا گیا کچھ وجوہات ہیں. کبھی کنال کے معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا, کبھی 28ویں ترمیم رول بیک ہونے کے حوالے سے بات کی گئی, کبھی NFC کے اندر جو صوبوں کا شیئر ہے ملکی حالات کے تناظر میں اس کو ریوزٹ کرنے کے اوپر بات کی گئی. صدر زرداری 18ویں ترمیم کے وہ اپنے آپ کو کسٹوڈین بھی سمجھتے ہیں اور اس کو اون کرتے ہیں, تو وہاں سے ریزنٹمنٹ ہے. اور اطلاعات یہ تھی کہ شاید ان کو واٹر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, تھوڑی سی ان کو ہیٹ دی جا رہی ہے. لیکن 5-6 ماہ کے دوران یہ خبریں مطلب ڈیولپ ہوئیں, منظر عام پر آئیں, انڈر ڈسکشن آئیں. لیکن اب انہوں نے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا یہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے زرداری صاحب کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا تھا, یا یہ ویسے ہی اچانک غیر ارادی طور کے اوپر ڈس انفارمیشن مارکیٹ میں ہے اور 5-6 ماہ کے دوران مسلسل یہ انڈر ڈسکشن رہی, یا اس کے واقعی کہیں نہ کہیں کوئی لنک ہے, کسی نے کوئی نہ کوئی اس کے مقاصد ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا تفصیل سے آپ نے اس کی 3-4 اس کے اسپیکٹس ہیں. مجھے نا اس سے پہلے کہ ہم سیریس گفتگو پہ ہیں, مجھے یاد ہے کہ وہ آپ نے نہر والی بات کی نا, چولستان کو نکال رہے تھے, پورے سندھ میں ہنگامے بھی ہوئے, سڑکیں بھی بلاک کر لیں. تو میں ان کا یاسر پیر زادہ صاحب کا, بڑے اچھے کالم نگار ہیں, جنگ میں کالم لکھتے, میں پڑھا تھا. انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اس میں دیا کہ حالت اس وقت یہ ہے کہ پورا ملک لگتا ہے فلڈ آیا ہوا ہے. جی, بارشیں ہو رہی ہیں, پانی ہے, کہیں پہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ پانی جائے, اور لوگ مر بھی رہے. پنجاب میں بہت ساری مطلب ہلاکتیں ہوئی ہیں, پھر نادرن ایریاز میں ہم نے دیکھا ہے. آگے ابھی سندھ اور آگے جائے گا, اللہ سب لوگوں کو محفوظ رکھے. ایک سائڈ پہ یہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں, سڑکیں روکی ہوئی ہیں کہ جناب کہ پانی نہیں ہے. جی, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, ہم ڈسکشن کر رہے تھے 1-2 مہینے پہلے جو نہر کے مسئلے میں. جی بالکل. اس وقت حالت یہ ہے کہ اتنا پانی ہے کہ وہ سارے کا سارا اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پانی کریں کیا. وہ تو خیر ڈیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وہ ایک اس میں درمیان میں بات آ گئی. ہماری اسٹریٹجیز دیکھیں, پالیسیز دیکھیں, ہماری سوچ دیکھیں کہ اتنا پانی اس وقت آیا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے پانی کدھر جائے گا, اور کچھ عرصے بعد ہم کہیں کہ ملک میں پانی نہیں ہے. سٹوریج کی بات کریں تو کیونکہ صوبوں کے درمیان اتنا مس ٹرسٹ ہے, اتنی زیادہ لڑائی ڈانگ سوٹا ہے, وہ کہتے ہیں ڈیم کا نام لیں گے تو جناب ہم آپ کے ایسی تیسے کر دیں گے. تو اس کے بعد ہی تو پھر حالات اسی طرح کے ہونے جس طرح کے ہو گئے. خیر دیٹس انادر ایشوز کو چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو بات آصف زرداری صاحب جو ان کے حامی ایک بات کی ہمیشہ شکایت کرتے ہیں, جس میں کسی حد تک میں بھی جسٹیفائڈ بھی ہوں, کہ جناب پہلی دفعہ جب صدر بنے 5 سال کے لیے تو روز کہا جاتا تھا کہ آج ہٹایا جا رہا ہے, پرسوں ہٹایا جا رہا ہے, ان کو کل ہٹا دیں گے, ان کو جناب زرداری صاحب نے پستول رکھ لیا اپنے پاس ہمارے صدر میں, کبھی فوج جائے گی ہٹا دے گی, زبردستی نکال دیں گے. یہ کئی خبریں بالکل ایگزیکٹلی, جی بالکل, یہ سارا چیزیں فالو کر رہے, وہ آرام سے 5 سال گزار کے زرداری. لیکن اس وقت آج کے حالات معاملات میں کافی فرق تھا, بہت سارے, حالانکہ اس وقت ہاسٹیلٹی زیادہ تھیں. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کہ مودی سرکار کے خلاف ملک گیر تاریخی ہڑتال شروع ہو چکی ہے, اور دی ہندو اخبار کے مطابق 30 سے 40 کروڑ مزدور, کسان, بینک ملازمین اور ٹرانسپورٹ ورکرز حکومت کے خلاف میدان میں نکل چکے ہیں. مختلف ان کی ریاستیں ہیں, پنجاب ہے, کیرالہ ہے, تامل ناڈو ہے, دیگر ریاستیں ہیں. ان کے شہری, ان کے کسان, ان کے ملازمین حکومتی وعدوں کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ہیں, سراپا احتجاج ہیں, اور بڑی کرٹیکل صورتحال کا سامنا ہے مودی سرکار کو. اور یہ صورتحال کرٹیکل ہو رہی ہے بھارت کے اندر بھی, اور وہاں پہ دیگر بہت سے مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں سے باز نہیں آ رہا. پاکستان کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ بھارت باز آئے بس صورت دیگر اس کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ جو ملٹری ٹو ملٹری تو معاملہ ٹھیک ہو چکے ہیں, لیکن بھارت کے اندر سیاسی سطح کے اوپر ایک بھونچال ہے اور مودی حکومت باز نہیں آ رہی. لیکن اسی تناظر کے اندر جہاں بھارت مارکہ حق میں بدترین شکست سے دوچار ہونے کے بعد اس کے اوسان خطا ہوئے جو ابھی تک بحال نہیں ہوئے, لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا.
اور ہم نے دیکھا کہ دوبارہ گزشتہ روز بلوچستان سے پنجاب آنے والی ایک بس سے مسافروں کو اتار کر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. 9 افراد کو شہید کیا گیا. وہ مزدور تھے, مختلف مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا, اور ایک نوجوان ایسا بھی تھا, بلکہ 2 بھائی تھے جو اپنے علاقے میں واپس آ رہے تھے اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے, لیکن وہ بھی ان بے رحم دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے. کلا صاحب, بھارت کے اندر حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں, مودی کو خود کئی چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر جو بھی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہیں وہاں پر بھارتی میڈیا اس کو پروجیکٹ کرتا ہے اور صورتحال کو اور پورٹرے کرتا ہے, اس کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے, اور ہر جگہ کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھارتی پراکسیز کے ذریعے سے بھارت پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مودی کو اس صورتحال کا ریلائزیشن کیوں نہیں ہو پا رہی, اور بالخصوص پاکستان جب متعدد مرتبہ بات کرتا ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں خطے کے امن کے لیے, اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے, لیکن مودی حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار نہیں ہے. مودی صاحب جب آئے تھے تو وہ نعرہ جو انہوں نے مارا تھا نا, وہ اس لیے ٹیبل پہ نہیں آ رہا ہے. وہ یہ تھا کہ جناب کانگریس جو ہے نا بڑی پاکستان کا سافٹ رہتی ہے, پاکستان کو وہ اس طریقے کا جواب نہیں دیتی, ان کو ڈراتی نہیں ہے, جنگ نہیں کرتی, لہذا پاکستان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, اور ہمارے ہاں زیادہ وہ ہو رہی ہیں, کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور میری 56 انچ کی چھاتی ہے اور میں پاکستان کو میں سبق سکھا دوں گا. کانگریس نہیں سکھا سکی, یہ ان کا نعرہ تھا, لہٰذا ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ پاکستان سے بات چیت. منموہن سنگھ صاحب نے کی, یہ سے پہلے واجپئی صاحب تھے, بڑے سیزن اسٹیٹسمین تھے, انہوں نے بھی کی, لیکن ان کی بی جے پی کے رول کی مین ریزن یہ تھی کہ مسلمانوں کی یا دلت وغیرہ ان کے خلاف جو انہوں نے وہاں ایکسٹریم پوزیشن لی. دوسری ان کی یہ تھی کہ میں پاکستان کو سبق سکھاؤں گا. انہوں نے 10-12 سال اسی ہی پہ نہج پہ اپنے آپ کو انہوں نے بلڈ کیا کہ ہم دنیا کی بہت بڑی فورس ہیں, ہمارے پاس بہت بڑی آرمی ہے. انہوں نے رفیل لے لیے دنیا, اس کے امریکن سے, اسرائیل سے نیا انہوں نے اسلحہ لے لیا, اور پلس انہوں نے کہا کہ ہم تو اکانومی بن کے پوری دنیا ہمارے چوکٹ پہ کھڑی ہے, سب کو بزنس چاہیے, اب ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. جب سبق سکھانے کا وہ وقت ہے تو اپنے 5 جہاز گروا بیٹھے. پھر سیز فائر کی بات ہے, اگر ٹرمپ نے کہا, وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. وہ جو امیج تھا ایک لارجر دین لائف والا مودی کا, پرائم منسٹر مودی صاحب کا, کہ میں ہوں ماچو ہوں, میں پاکستان کو سبق سکھا دوں گا, اور میں پاکستان کو دوبارہ جو ہسٹری ہے رپیٹ کروں گا اندرا گاندھی والی, تو میں کر سکتا ہوں. وہ اس کا وہ سارا ایکسپوز ہوا ہے. وہ ساری چیزیں جتنا عوام کو تیار کیا ہوا تھا, رزلٹ نہیں ہے, الٹا عوام کو بھی لگا ہے, دنیا کو بھی لگا ہے یہ تو شکست کھا گئے. پھر انہوں نے 60-70 بندہ دنیا بھر میں بھیجا کہ ہم مظلوم ہیں. وہ تو سمجھتے تھے کہ جناب دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. سو جو انٹرنیشنل ایسولیشن کا شکار ہوا انڈیا مودی صاحب کی, ان کی بڑی بڑی باتوں کی وجہ سے رزلٹ نہیں دے سکے, پاکستان سے وار میں شکست ہوئی. پھر ہم نے دیکھا جہاز گروا بیٹھے, انٹرنیشنل میں کوئی بندہ ایک, بھائی ہمارے ساتھ 4 ملک کھڑے ہو گئے نا, ہمیں تو کہتے ہیں ناکام ریاست فارغ ہو گئے, بھگ منگے ہیں, مان لیا جی ہم چھوٹے ہیں, آپ تو بہت بڑے تھے نا, آپ کے ساتھ دنیا میں ایک ملک نہیں کھڑا ہوا, ہمارے ساتھ 4 جیسے بھی تھے یار دوست کھڑے ہو گئے. سو عوام کو جب پتہ چل, پھر جھوٹ بولے انہوں نے وہاں کے میڈیا, جس میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو بہت پروموٹ کر رہے تھے, لاہور پہ قبضہ, اسلام آباد پہ قبضہ, جناب اس وقت کراچی پہ قبضہ, اور فوجیں گھس گئی ہیں, بلا بلا. وہ لوگوں کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے کہ یار یہ 12 سال ہمیں جھوٹ ہی بولتے رہے. پہلے مودی صاحب بولتے رہے, ان کا میڈیا بولتا رہا, اب کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں قبضہ کر لیا. یہ وہ چیزیں ہیں, جنگ لڑ کے دیکھ لی, دنیا نے سپورٹ نہیں کی, پاکستان نے اس کا میچنگ رسپانس دیا. آخری چیز وہی بات جاتی ہے پراکسی وار, جو پاکستان اور انڈیا میں ہمیشہ رہی ہے, جس کی مطلب اس سخت ترین لفظوں میں مذمت ہونی چاہیے کہ دونوں سائڈ سے ہمیشہ انوسینٹ لوگ مرتے ہیں. دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہمارے یہاں, وہاں بھی پراکسی اگر ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں بھی انوسینٹ لوگ جو ہیں دے پے دا پرائز. اب ان کے پاس کیا آپشن ہے, پاکستان میں حملہ کر کے دیکھ لیا, اس کا جواب بھی دیکھ لیا. دوسرا آپشن یہ رہے گا کہ پاکستان کا سافٹ ٹارگٹ کیا بلوچستان ہے, کہ وہاں پہ اٹیک کریں, وہاں پہ پراکسیز کے ذریعے آپ ان کو مطلب روزانہ کی بنیادوں پہ لوگ ماریں. یہ کوئی میرا خیال جنگ سیز فائر کے بعد 3-4 بڑا واقعہ ہے. سو ہمارے اوپر بھی ہے تھوڑا سا, ہماری سیکورٹی فورسز کو بھی دیکھنا چاہیے, ہمارے بھی حکمرانوں کو, کہ پتہ ہے آپ کو کہ انڈیا جو ہے یا مودی صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں جنگ کے بعد اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے ہیں, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے بھی پاکستان میں بلڈ جو لہو بہایا لوگوں کا, آپ کو کتنا کیئرفل ہونا ہے. جعفر ایکسپریس کا بڑا واقعہ ہوا, ایک میرا خیال خزدار تھا جہاں پہ وہ انہوں نے بچیوں کی وہ بس اڑا دی تھی. اس کے بعد یہ واقعہ. سو وی شوڈ آلسو بی ایکٹیو, ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہاں بالکل ٹھیک, بہت ساری بڑی تعداد میں, مطلب آلموسٹ وہ کہا جاتا ہے, اگر فگر ٹھیک دے رہا ہوں آپ بتائیے گا, 70-80 ہزار لاکھ سے زیادہ تو ہے ہماری, مطلب ہونے چاہیے فورسز جو ہیں, ان کو بھی تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کو ٹریس کرنا چاہیے. آپ کو واقعات نہیں ہونے چاہیے. محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ پراکسیز ہیں اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے. ادھر آپ کے PK میں ہو رہا ہے, ادھر بلوچستان میں ہو رہا ہے. سو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو قیادت ہے وہ سول ملٹری ہو, دے ہیو ٹو بی ایکٹیو. ان کا وہ لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعات ہو رہے ہیں. بلوچستان بہت بڑا ہے, مان لیا کہ اس کو مانیٹر کرنا مشکل ہے,
لیکن کہیں نہ کہیں پہ دیٹس یور ڈیوٹی، یہ آپ کی رسپانسبلٹی بالکل ہے ٹھیک. لوگوں کی زندگیاں اپروچ جانے کو مزید بچانے کی. پرو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے جب خطرات واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں، اور جو کہ اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے اس کے پاس سافٹ ٹارگٹ ہے کہ بلوچستان میں اپنے پراکسیز کے ذریعے سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور بلوچستان کے حالات کو خراب کرے، اور وہ بلوچستان جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، پھر اس جھومر کے تحفظ کے لیے ایک اگریسو اپروچ بنا کر ایسے عناصر کے خلاف ایک سخت ایکشن کی ضرورت ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.